अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका अजमईन। मोहतरम दोस्तों, आज हम जो टॉपिक को शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत स्पेशल है, समाज में बहुत बड़ी हैसियत रखती है, जिसके बिना तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता हमारी ज़िंदगी का। वो टॉपिक है औरतों से मुतालिक। आज हम औरतों के बारे में कुछ बातें जानेंगे और इस दुनिया में इस्लाम में अल्लाह ने क्या हैसियत बख्शी है और कितनी उनको तरक्की दी है अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के दौर के बाद, उस बात को हम आज यहाँ जानेंगे। ये इस्लाम का नज़रिया है मेरे भाइयों। सारी दुनिया की नियामत एक तरफ और एक तरफ औरत। सारी दुनिया की नियामत में से सबसे बड़ी नियामत औरत है। अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमाया है, अल्लाह के नबी की हदीस का मफ़हूम है, सारी दुनिया की नियामतों में से सबसे बड़ी, सबसे अफजल, सबसे अजीज़ नियामत औरत है मेरे भाइयों। औरत अभी ये यहाँ तक ही नहीं ख़त्म हुआ, और भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है, सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई, और जब आयत नाजिल हुई अल्लाह के नबी ने जब ये सूरह तौबा की आयत पढ़ी और जब लोगों में इसका ज़िक्र हुआ, वो आयत का तफसीरा ये था कि जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, ऐसे लोगों को क़यामत के दिन वही सोना और चांदी गर्म करके उनके बाजुओं में डाला जाएगा। जब ये आयत नाजिल हुई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर हुए। फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, सोना और चांदी जमा ना करे तो क्या जमा करे? लिमन्ति रब्बी या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सोना ना जमा करे, चांदी ना जमा करे तो क्या जमा करे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, सोना जमा करने से ज़्यादा, चांदी जमा करने से ज़्यादा अफजल है ईमान वाली औरत जमा करे। मेरी बहनों को ये मैसेज है इस्लाम की तरफ से। जो माएँ, जो बहनें, जो औरतें ऐसी सोचती हैं कि औरतों का इस्लाम में कोई मकाम नहीं है, औरतों के इस्लाम में कुछ समझा नहीं जाता, कोई हैसियत नहीं है, मेरी बहनों ये गौर से सुनो, आपका मकाम सोने और चांदी से ज़्यादा है मेरी बहनों। आपका मकाम तमाम अल्लाह की दुनिया की नियामतों से सबसे अफजल मकाम है मेरी बहनों। मेरा ये मैसेज उन औरतों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो समाज में औरतों को कुछ समझते नहीं, औरतों को बस टिश्यू पेपर समझते हैं। क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, उमर, सोने से बेहतर औरत है, सोने से बेहतर, चांदी से बेहतर मुसलमान औरत है। अगर वो औरत सोने और चांदी से बेहतर होने चाहती है, अगर वो अपने आप को सोने और चांदी से बेहतर बनाने चाहती है, इस दुनिया की तमाम नियामत से बेहतर बनाना चाहती है, तो औरत का दिल अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला होना चाहिए। उस औरत की ज़बान अल्लाह की ज़िक्र अदा करने वाली होनी चाहिए। अगर औरत बेनमाजी है और वो निकाह कर ले, किसी शौहर के घर में जाए तो नमाजी बन जाए, वो औरत ऐसी होनी चाहिए, निकाह के बाद दुनिया और आखिरत के मसले में शौहर की मदद करनी चाहिए। अगर वो ऐसी औरत है तो सोना और चांदी और दुनिया की तमाम नियामतों से अफजल है। यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, आगे फरमाते हैं, औरत अगर माँ है, आप सब जानते हैं माँ का क्या मकाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत अगर माँ है, कुरान में अल्लाह के नाम के बाद जिसका नाम कुरान में पेश सबसे ज़्यादा हुआ है वो माँ बाप का है मेरे भाई। और माँ बाप में से भी सबसे पहला जिसका मकाम पेश हुआ है वो माँ का है। दूसरा, कुरान में अल्लाह के मकाम के बाद जिसका मकाम सबसे ज़्यादा कुरान में पेश हुआ है, जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र है, वो माँ है मेरे भाई। माँ के बाद बाकी सबका जिक्र हुआ है। तीसरा, शिर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा कबीरा गुनाह माँ के नाफरमान का है भाई, हुकूकुल उम्महात। क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी कि दूसरा सबसे बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह क्या है? हुकूकुल उम्महात,
جو ماں کا نافرمان ہے وہ دوسرا سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ چوتھا فرماتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی وصیت نہیں کی اس امت مسلمان کو، اللہ نے وصیت کی ماں کے لیے وصیت کی، فرمایا کہ اس کی خدمت کر، اس کی فرما برداری کر، اگر اس کی خدمت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا تو انشاءاللہ ایک دن جنت ملے گی۔ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ کے پاس، اللہ کے نبی کو فرمایا، اس صحابی کا نام ہے جہمہ سلمی، بڑے صحابی، 5 وقت کے نمازی، سال بھر روزہ رکھنے والے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوئے، یا رسول اللہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الزمہا، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ الزمہا، اسے پکڑ کے رکھ، اسے چھوڑنا نہیں، اس کی خدمت کر، اس کے آگے پیچھے رہ، اس کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ اگر اس میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، تجھے جہاد پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی ہے ایسا مذہب میرے بھائیوں؟ کوئی ہے ایسا مذہب میرے بھائیوں؟ کوئی ہے مذہب کی ایسی کتاب جس میں ماں کے قدموں میں جنت بتا رہی؟ میرے بھائیوں ہم کہاں کھو گئے میری بہنوں؟ میری ماؤں کو یہ میسج ہے اللہ کی طرف سے، کہاں کھو گئے اس دنیا کی چکا چون میں؟ کہاں کھو گئے ہم؟ اپنے آپ کو کیوں اتنا معمولی سمجھ رہے ہو؟ اگر پریشانی آ رہی ہے تھوڑے دن کی ہے، صبر کرو، اللہ پہ توکل رکھو۔ آپ کا مقام کیا ہے اسلام میں؟ ماں کا مقام کیا ہے اسلام میں؟ عورت کا کیا مقام ہے اسلام میں؟ اگر عورت مسلمان ہے تو تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ اگر عورت بچی ہے، اگر عورت بیٹی ہے، اسلام میں اس کا بھی مقام ہے۔ باپ کو کہا ہے اگر عورت بچی کے روپ میں کسی کے گھر میں ہے اور باپ پریشانی اٹھائے، اگر بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا یا نکاح ہونے کے بعد بیٹی کے سسرال والے اس کو پریشان کر رہے ہیں، تو باپ کو کہا ہے کہ صبر رکھ، قیامت کا منظر ہوگا، جہنم کو کھینچ کے لائیں گے، ایک طرف جہنم ہوگی، دوسری طرف یہ باپ ہوگا، بیچ میں وہ بیٹی ہوگی جس کے گھر میں وہ بیٹی پلی، وہ کہے گی میرے باپ کو جہنم میں مت ڈالو، اے اللہ میرے باپ کو جہنم میں مت ڈالو۔ یہ مقام ہے بیٹیوں کا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ اگر جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو، اس کی صحیح پرورش کیا اس نے، اور اس کی پرورش کے لیے اس نے تکلیفیں اٹھائی، قیامت کے دن یہ 2 انگلی جو آجو باجو میں ایسے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ آج 4 لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، بڑے بڑے لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو ہم اکڑ کے چلتے ہیں، ہماری چال چلن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کندھے سے کندھے ملا کر ہوگا، وہ مجھ سے دور نہیں ہوگا۔ کیا کرنا ہے اس کو؟ صرف اپنی بیٹی کی صحیح طریقے سے پرورش کرنا ہے۔ میرے بھائیو آپ کس گمان میں گھوم رہے ہو؟ آپ کس گمان میں گھوم رہے ہو کہ مرد کا وجود ہی سب کچھ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام میں مرد اور عورت کو مقام ایک جیسا ملا ہے، فطرت کے طور پر، بس طریقہ الگ الگ ہے۔ اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1,40,000 صحابہ ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم اہلیہ، انا خیرکم اہلیہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے اپنی عورت کے ساتھ بہتر سلوک کیا، جس نے عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا، اور ان سب میں سب سے بہتر میں ہوں، کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وہ شخص بہتر انسان ہو ہی نہیں سکتا جس نے اپنی عورتوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا۔ آپ بھلے آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی، بھلے آپ 5 وقت کے نمازی ہو، آپ روزے دار ہو، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو، آپ کی بڑی بڑی داڑھی ہو، آپ کا بڑا جھبا ہو، آپ کا طریقہ بات کرنے کا بہت اچھا ہو، آپ کے دل میں کینہ نہیں ہے، مگر اگر وہ اپنی عورت کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اگر وہ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ انسان نیک صحیح انسان نہیں ہے، صحیح مسلمان نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا۔ آپ کس گمان میں گھوم رہے ہو؟ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے اگر وہ شخص
اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا اپنی گھر کی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا کہ عورت کو کبھی مارنا نہیں، عورت کے چہرے پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ آگے اور فرماتے ہیں میری بہنوں یہ ختم نہیں ہوا، تمہارا مقام ان تمام نعمتوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عورت ہے، اس لیے تم کو امانت ہے۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کا خیال رکھے، عورت کے ساتھ سختی نہ برتے، اس کے ساتھ خلوص اور محبت سے رہے۔ آگے اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے رسول فرماتے ہیں جن کے پاس کئی بیویاں تھیں مگر کسی بھی بیوی پہ، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں میں نے اپنی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آیا، بیوی تو چھوڑ دیے، غلاموں کے ساتھ بھی میں نے سختی سے پیش نہیں آیا۔ یہ مقام دیا اللہ کے نبی نے عورتوں کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بیوی اگر عورت اپنے باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت، اس کی ضرورت کو پوری کرے۔ اگر شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورت، اس کی پسند، اس کی کفالت کو پوری کرے، اس کی ہر خواہش کو پوری کرے جو اسلام کے حساب سے جائز ہے۔ منع کیا اللہ کے نبی نے کہ اگر اس کی خواہشوں کو، اگر اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی غلاظت میں ڈالیں گے جس میں وہ کیڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جولان بنا دیں گے جو غلاظت میں پلنے والا کیڑا ہوگا۔ اور کیا مقام چاہیے میرے بھائیوں میری بہنوں، کس خمار میں ہم گھوم رہے ہیں کہ عورت کا کچھ مقام نہیں ہے، ہم غلط فہمی میں ہیں۔ اگر عورت آپ کی بیوی ہے، اس سے کچھ غلطی ہو جائے تو لوگوں کے سامنے اس کو بدنام نہ کرو، اس کو چلاؤ مت، اس کو ڈانٹو مت، چار دیواری میں اس سے بات کرو، اس کو نرمی سے سمجھاؤ، اس کو اپنی اولاد کے سامنے چلاؤ مت، ڈانٹو مت، تاکہ اولاد کے سامنے اس کی عزت اور عظمت ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں یہ مقام عورتوں کو اللہ نے دیا ہے، کسی مذہب میں یہ مقام نہیں دیا ہے، یہ اس مذہب اسلام میں یہ مقام دیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں تمام امت مسلمان بھائیوں بہنوں سے، میں آپ لوگوں سے بھی چاہتا ہوں میرے بھائیوں نرمی سے پیش آؤ، گھر کا ماحول اسلامک بناؤ۔ میری بہنوں آپ کو بھی اللہ نے حقوق دیا، آپ کے اوپر بھی یہ حقوق ہے، حق ہے کہ آپ مردوں سے، اپنے شوہروں سے پیار سے، نرمی سے پیش آؤ، آپ کو بھی حق دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بہت پیار سے اور نرمی سے گزرے گی انشاءاللہ۔